अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीन किस्त नंबर 34। रात के खाने पर फ़ारिस ने इन सबको बताया कि वो सर्जरी के लिए कल की फ़्लाइट से यूएसए जा रहा है। खाना खाती हुई मुतीबा ने जब ये सुना तो इसके चलते हाथ एकदम साकित हुए। वह बेयकीनी से पास बैठी फ़ारिस को देखने लगी। बाकी सभी हैरत और खुशी से फ़ारिस को देख रहे थे। क्या सच में तुम कल यूएसए जा रहे हो? हदीका ने पूछा था। जी भाभी, कल की फ़्लाइट बुक करवाई है मैंने। बहुत अच्छा किया है तुमने बेटा। जितनी जल्दी हो सके तुम सर्जरी करवा लो। हदाद साहब खुश होकर बोले। जी डैड, बेस्ट ऑफ लक छोटे। उम्मीद है कि तुम कामयाब सर्जरी करवा कर वापस लौटोगे। अनस ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर फ़ारिस ने जवाबन मुस्कुराकर कहा, जी भैया, इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं ना मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा कामयाब सर्जरी करवा कर लौटेगा और पहले जैसी ज़िंदगी गुजारने लगेगा। ये कहते हुए फातिमा की आंखें खुशी से नम हो गई थी। बाकी सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। मामा अब मत रोएं, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा और हमारा फ़ारिस पहले की तरह हो जाएगा, इंशाल्लाह। फ़ारिस ने एक निगाह बारी बारी सब घर वालों पर डाली, जिनकी आंखें इसके लिए नम थीं। वो सर झुका गया, क्योंकि अब इसे भी रोना आ रहा था, अपने लिए, अपने घर वालों की ये मोहब्बत देखकर। इससे ज़्यादा मुतीबा से कुछ न खाया गया और वो खाने की मेज़ से उठकर कमरे में चली गई। फातिमा ने मुतीबा को रोते हुए देख लिया था। तभी वो फ़ारिस से बोली, जाओ बेटा, जाकर बहू को देखो, कहीं कमरे में जाकर रो ना रही हो। तुम जाकर दिलासा दो उसे। जी मामा, ये कहता फ़ारिस उठ खड़ा हुआ। अब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ये फैसला लेते हुए उसने बहुत कुछ सोचा था। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो मुतीबा गुमसुम सी बेड पर पाँव लटकाए बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। फ़ारिस इसके पास बैठ गया, जिस पर मुतीबा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। इसके यूं देखने पर फ़ारिस की गहरी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई, और ये पहली बार था जब मुतीबा ने बहुत पास से उसे मुस्कुराते हुए देखा था, और इसके यूं मुस्कुराने से इसके गालों पर डिम्पल नुमाया हुए थे। ऐसे क्या देख रही हो? कहीं मुझ पर दिल तो नहीं आ गया ना तुम्हारा मुतीबा जमाल? वह शरारत से बोला। आज फ़ारिस का लबो लहजा काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। वो पहले वाला फ़ारिस लग ही नहीं रहा था। आज वो काफ़ी हंस बोल रहा था, और न जाने क्यों मुतीबा को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। इसका दिल न जाने क्यों किसी अनजाने से खदशे का शिकार हो रहा था। तुम मुझसे तो बात ही ना करो फ़ारिस अताद। क्यों भला? फ़ारिस ने पूछा। कल तुम यूएसए जा रहे हो और तुमने मुझे ये बताना भी गवारा ना किया। इसमें क्या है? ये तो मामूली सी बात है। मैंने सोचा कि सबके सामने ही बता दूंगा। वैसे क्या तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि मैं यूएसए जा रहा हूँ? कुछ दिनों तक तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। मैंने ऐसा कब कहा? तो क्या मेरे जाने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है? फ़ारिस मुतीबा के करीब झुकते हुए इसकी आंखों में झांक कर बोला। अगर तुम कहोगी कि मत जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, कसम से। इसके करीब होने पर मुतीबा ने अपनी धड़कनों को तेज होते महसूस किया। वो अपने दिल पर हाथ रखे यकटोक उसे देखे गई। क्या वो इसके साथ मजाक कर रहा था? इसके यूं देखने पर फ़ारिस कहकहा लगाता पीछे को हुआ। क्या बकवास है ये? मुतीबा को इस पर गुस्सा आया था। वो नाराज़ होती बेड से उठ खड़ी हुई। मुझे तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहिए फ़ारिस। ये कहती वो सोने के लिए सोफे की तरफ जाने ही लगी थी कि फ़ारिस ने इसकी कलाई थामी। मुतीबा करंट खाकर पड़ती। वो उसे ही देख रहा था, मोहब्बत पाश निगाहों से। आज तो इसके अंदाज ही निराले थे। हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? वो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला। कभी ना छोड़ने के लिए तुम्हारा ये हाथ थामा है मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम समझ रही हो। वो मुस्कुराया। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, छोड़ो मेरा हाथ। मुतीबा इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। फ़ारिस उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, आज की रात तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ, प्लीज़। फ़ारिस बेड पर हाथ मारते हुए बोला। ये सुनकर मुतीबा की धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। उसने फ़ारिस को देखा जो उसे ही देख रहा था। मुतीबा ने अपनी निगाहें चुराई। प्लीज़, मेरी यह बात मान लो, प्लीज़। फ़ारिस ने दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ जैसे इसकी मिन्नत की थी। फिर न जाने ये मौका दोबारा मिलेगा भी कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ ये वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर मुतीबा के दिल को कुछ हुआ था। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुमने कहाँ जाना है आखिर? कहीं भी तो नहीं। जहाँ भी चलो जाऊँ, बिलाखिर तुम्हारे पास ही लौट कर आना है। वो दिलकशी से मुस्कुराकर बोला, जिस पर मुतीबा सटपटा गई। अच्छा ठीक है, मेरा हाथ तो छोड़ो।
مطیبہ تو اس کی باتوں اور خاص کر نگاہوں سے ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ فارس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے اپنے دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بیڈ کے دوسری سائڈ آ کر آہستگی سے لیٹ گئی اور جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے فارس یہ سمجھے کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر فارس کے ہونٹوں پر ایک بڑی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بھی اسے دیکھتا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ اب وہ چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ مطیبہ کو نیند آ چکی تھی۔ اس نے فارس کی طرف کروٹ لی۔ تب فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی تھی۔ یہ دیکھ کر فارس مسکرا دیا۔ میری بیوٹی تم بہت کیوٹ ہو۔ وہ اس کے گال پر آہستگی سے اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہارا بیسٹ بننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ میں۔ تم جانتی ہو وہاں جا کر مجھے تم بہت یاد آؤ گی۔ وہ اس کے گال کو آہستگی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اس وجہ سے تو نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ بس ہمیشہ تمہارے پاس اور تمہارے ساتھ رہوں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں کوشش کروں گا تمہارے پاس جلد از جلد آنے کی۔ تب تک ویٹ کر لینا۔ اس نے آہستگی سے اس کا گال سہلایا۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ آج وہ دونوں جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ فارس کی صبح کی آج کی فلائٹ تھی۔ مطیبہ اس کا بیگ پیک کر رہی تھی اور فارس واش روم میں تھا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو مطیبہ اس کا بیگ پیک کر چکی تھی۔ فارس آئینے کے سامنے کھڑا خود کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی مطیبہ پیچھے سے بولی، میں نے تمہاری ضرورت کی ہر چیز بیگ میں رکھ دی ہے۔ اوکے۔ وہ آئینے میں نظر آتی اس کے ایکس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مطیبہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ خاموشی سے اسے تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فارس اپنا کام کرتے ہوئے ایک آدھ نگاہ اس پر بھی ڈال لیتا۔ آج وہ بہت گمسم لگ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے جانے کا سوچ کر اپسیٹ تھی۔ یہ فارس نے اندازہ لگایا تھا۔ وہ بالکل تیار تھا۔ باہر انس اور حداد صاحب اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ فارس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو مطیبہ بھی اٹھ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں فارس سے چھپانے کے لیے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے تھی۔ دروازے پر ہی فارس کے قدم تھم گئے۔ وہ بیگ وہیں پر رکھتا تیزی سے پلٹا۔ مطیبہ جو کہ اپنی ہی دھن میں آگے جا رہی تھی، فارس کو پلٹتے دیکھ کر وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ مطیبہ نے پوچھا۔ فارس نے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس کھینچی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل روبرو آ کھڑا ہوا۔ مطیبہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ واپس آ کر تم سے یہ سب کچھ کہوں گا، لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے تم سے یہ سب کچھ کہہ کر جانا چاہیے۔ پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، اسی لیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں۔ ابھی مطیبہ کہہ ہی رہی تھی کہ فارس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا۔ مطیبہ کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں گرے تھے۔ وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فارس اسے سختی سے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ پل بھر کے لیے تو وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ فارس اسے دونوں کندھوں سے پکڑے آہستگی سے خود سے الگ کرتے ہوئے مسکرایا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سرخ مخمل کی خوبصورت سی ڈبیا نکالی۔ یہ کیا ہے؟ تم خود ہی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر فارس نے وہ ڈبیا کھول کر اس کے سامنے رکھی۔ اس میں 2 خوبصورت انگوٹھیاں تھیں۔ ایک سلور کلر کی انگوٹھی تھی جو کہ فارس نے اپنے لیے خریدی تھی، اور دوسری انگوٹھی اس نے مطیبہ کے لیے بنوائی تھی جس میں ایک ریئل ڈائمنڈ جڑا ہوا تھا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ہیں؟ مطیبہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ او میرے خدا! مطیبہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ کہیں ہم منگنی تو نہیں کر رہے ہیں نا؟ اس کی یہ بیوقوفی والی بات سنتا فارس کہا لگا گیا۔ تم سچ میں بالکل پاگل ہو، کبھی بھی نہیں سدھرو گی۔ یہ انگوٹھی میں نے ہم دونوں کے لیے خریدی ہے تاکہ ہم دونوں جہاں بھی رہیں ان انگوٹھیوں کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کر سکیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلائیں گی۔ اچھا یہ بات ہے۔ چلو اب پہلے تم اپنی انگوٹھی پہناؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر مطیبہ نے وہ سلور انگوٹھی نکالی اور فارس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی بیچ والی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھ کر فارس مسکرایا۔ ہاں بالکل۔ فارس اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو اب میری باری ہے۔ فارس نے ڈائمنڈ رنگ نکالی اور مطیبہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ مطیبہ مسکرا اٹھی۔ بہت پیاری ہے ہاں، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ کیا مطلب؟ فارس مسکرایا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے چہرے کے
ایک ایک نقش کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا کہنے لگا، میں نے سوچا تو یہی تھا کہ سرجری کروانے کے بعد ہی میں تم سے یہ سب کچھ کہوں گا، لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ تم سے کہہ دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیشہ اس کا گلٹ رہے۔ کیسی بات؟ یہی کہ میں فارس حداد عبداللہ آج تمام اپنی انا اور خودسری کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے دل و جان سے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی مطیبہ جمال احمد سے بے حد محبت ہے۔ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، بس ہمیشہ سے اسے اپنے پاس اور اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو مطیبہ، آئی لو یو سو مچ۔ مطیبہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے فارس حداد کو دیکھتی چلی گئی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ سرجری کروا لینے کے بعد اگر تم چاہو تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ میں وہ کانٹریکٹ میرج والی شرط ختم کر کے لو میرج والی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ کیا تمہیں فارس حداد بطور شریک حیات قبول ہے؟ مطیبہ کی آواز بھرا گئی۔ وہ نم آنکھوں سے خوش ہو کر بولی، ہاں ہاں قبول ہے، پورے دل کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے 2 آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہہ آئے۔ خوشی سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پاگل کہیں کی، رو کیوں رہی ہو؟ فارس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو صاف کیا اور مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم دی۔ یہ پہلا لمس تھا جو فارس حداد نے اس کے وجود پر چھوڑا تھا۔ مطیبہ نم آنکھوں سے سامنے کھڑے فارس حداد کو دیکھنے لگی۔ اسے کب ایسا سوچا تھا کہ فارس حداد اس سے اتنی بے تحاشا محبت کرتا ہے؟ اس نے تو کبھی خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت حیران کر دینے والی بات تھی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ فارس نے اگلے ہی لمحے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے لگا گیا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا مطیبہ جمال، بہت زیادہ۔ دعا کرنا کہ ہم جلد واپس مل جائیں۔ ویسے چند منٹ تک خود کے ساتھ لگائے رکھنے کے بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں مجھ سے یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن زندگی کا کیا بھروسہ، اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تم میرے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کر لینا، بلکہ مجھے بھول کر آگے بڑھ جانا اور ایک اچھا ہمسفر ڈھونڈ کر اس کے ساتھ شادی کر کے ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا۔ وہ اس کا سر محبت سے تھپکتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتی مطیبہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، چلو اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ جانے ہی والا تھا کہ مطیبہ دوڑتی ہوئی اسے پیچھے سے ہگ کر گئی۔ فارس کے قدم اور دھڑکنیں تھم سی گئی تھی مطیبہ کی اس حرکت پر۔ وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں بھی تمہیں بہت زیادہ مس کروں گی فارس حداد۔ تم بہت اچھے ہو، تم نے میری بہت ہیلپ کی اور مجھ سے پیار کرنے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ فارس اس کی بات یہ سنتا ہنس دیا۔ وہ پلٹا اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ آنسو صاف کرو ورنہ میری نیت بدل جائے گی اور میں USA نہیں جا پاؤں گا۔ پھر تم یہ کہتی پھرنا کہ میں نے ایک بیسٹ سے شادی کر لی ہے۔ مطیبہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے تم اسی طرح سے بھی قبول ہو فارس حداد۔ میں نے کبھی تمہاری خوبصورتی سے پیار نہیں کیا، یہ جان لو تم۔ اوہ اچھا، مطیبہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو اب رونا بند کرو، چپ ہو جاؤ ورنہ پھر میں وہاں جا کر پریشان ہی رہوں گا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا، جس پر مطیبہ نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فارس نے اپنے دائیں ہی کی پشت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے، اور ہاں فون کیا کروں گا اور مجھ سے بات ضرور کرنا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ باہر نکلا تو اس کے پیچھے مطیبہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے سبھی اس کے منتظر تھے۔ فارس باری باری سب سے ملنے لگا۔ اچھا ماما چلتا ہوں میں، دعا کیجیے گا۔ میرا بیٹا، میری دعائیں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ اسے سینے سے لگا کر روتی۔ فارس کی آنکھیں بھی بھیگنے کو تیار تھیں، لیکن اس نے خود کو ان سب کے سامنے رونے سے باز رکھا تھا۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ انس کے گلے لگ گیا۔ انس نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، ہم سب تمہاری طرف سے خوشخبری کے منتظر رہیں گے۔ جی بھیا۔ یہ کہہ کر وہ حداد صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ پاپا، وہ باپ کے سینے سے لگ گیا۔ حداد صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باپ کو یوں روتے دیکھ کر فارس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، پاپا مت روئیں، میں کون سا ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ حداد صاحب ہلکے سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئے۔
باپ سے ملنے کے بعد وہ حدیقہ کے پاس چلا آیا۔ اچھا بھابھی چلتا ہوں میں۔ حدیقہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ جلدی واپس آنا، ہمیں تم بہت یاد آؤ گے فارس۔ یہ کہتے ہوئے حدیقہ رو دی۔ فارس سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اپنے آنسو چھپانے کے لیے سماما کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ان سب کا پیارا اور لاڈلا تھا۔ اب اس کے یوں دور جانے پر انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو بیٹا، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمیں جلدی ایئرپورٹ پر پہنچنا ہوگا۔ جی پاپا۔ انس فارس کا بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گئے اور اس کے پیچھے حداد صاحب بھی باہر نکلے۔ فارس نے ہاتھ ہلا کر سب کو خدا حافظ کہا۔ جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مطیبہ پلر کے پیچھے چھپے کھڑی روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر فاطمہ اور حدیقہ کے پاس آیا۔ ماما، بھابھی، میرے جانے کے بعد مطیبہ کا خیال رکھیے گا، پلیز اسے رونے مت دیجیے گا۔ مطیبہ کے لیے اس کی یہ فکر دیکھ کر وہ دونوں مسکرائیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، مطیبہ کا ہم خیال رکھنے کے لیے ہے نا۔ چلو جاؤ، شاباش، اللہ کی امان میں۔ فاطمہ نے اسے دعا دی۔ جی ماما۔ آخری بار جاتے ہوئے اس نے مطیبہ کو دیکھ کر دوبارہ سے ہاتھ ہلایا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مطیبہ بھاگ کر کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حداد صاحب اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے اور فارس پچھلی سیٹ پر گمسم سا بیٹھا بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بہت اداس تھا سب گھر والوں کو یوں افسردہ دیکھ کر، اور خاص کر مطیبہ کو۔ دل نے چاہا کہ ابھی وہ گاڑی سے اتر کر گھر واپس چلا جائے اور مطیبہ کو گلے سے لگا لے، لیکن اب یہ ناممکن تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ اب سرجری کروا کر ہی واپس آئے گا اور پھر مطیبہ کے ساتھ ایک نئی اور خوشگوار زندگی گزارے گا۔ حداد صاحب اور انس نے اسے ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا اور انس بھائی کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ان سب کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا اور اس طرح فارس کا دل بھی جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ وہ اپنے پیاروں سے دور جا رہا تھا۔ اسے ان سب کی بہت یاد آئے گی، اور خاص طور پر مطیبہ کی۔ وہ اسے سچ میں بہت مس کرے گا۔ اس کی وہ بے وقوفانہ حرکتیں اور اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل اسے شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا۔ نہ جانے پھر کبھی ملاقات ہو سکے گی بھی کہ نہیں۔ دل ایک انجانے سے خدشے کا شکار تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اسے اپنی مطیبہ کی چند منٹ پہلے والی آخری ملاقات یاد آئی۔ کتنا حسین لگ رہا تھا وہ سب کچھ۔ کاش کہ وہ دونوں یوں ہی ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں۔ کاش۔ مطیبہ کو یاد کرتا وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کسی معصوم بچے کی طرح۔ باران لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا، دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے، سر کرسی کے ساتھ لگائے، آنکھیں بند کیے تھا۔ پاس ہی سغرا بھی آنے جائے نماز بچھائے عشوہ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تبھی رئیس عشوہ کو گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ آنے! عشوہ رئیس کی گود سے اترتی سغرا بی کی طرف بھاگی۔ عشوہ، میری بچی! سغرا بی اس کی آواز سنتی بے قراری سے بولی۔ عشوہ بھاگ کر سغرا کے گلے سے لگ گئی۔ میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ سغرا بھی اس کا چہرہ چومتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ عشوہ کی آواز سنتے ہی باران نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اب وہ گردن موڑ کر عشوہ اور سغرا بھی کو دیکھنے لگا۔ یہ واپس آ گئی نا؟ مجھے یہ پتا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آنے اس نے آخر جانا کہا ہے۔ گھوم پھر کر اس نے ادھر ہی واپس آ جانا ہے، ہمارا خون چوسنے۔ وہ عشوہ کو دیکھتے دانت پیس کر بولا۔ تم گم کیوں نہیں ہوئی ہاں؟ کسی دن اگر دوبارہ سے یہ دورہ پڑے تو بہت دور بھاگ جانا، جہاں سے تم ہمیں واپس مل ہی نہ سکو، ہے نا؟ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ باران نے عشوہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر غصے سے اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ کیا ایسے آنکھیں کیوں دکھا رہی ہو تم مجھے؟ تم سے بڑا ہوں میں، تمیز سے پیش آؤ میرے ساتھ۔ آنے کو بھی باران کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ تبھی رئیس کا ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ کیوں مارا یار؟ باران نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے پوچھا۔ میری بیٹی کے ساتھ تم تمیز سے پیش آؤ، رئیس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر عشوہ ہنس دی۔ عشوہ کو یوں خوش دیکھ کر رئیس بھی مسکرا دیا۔ ہاں بتاؤ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ سغراوی نے پھر سے پوچھا۔ آنے، وہ میں اپنے ایک فرینڈ کے گھر گئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ ہم یہاں پر کتنے پریشان تھے۔ سوری آنے، آئندہ جہاں بھی جاؤں گی بتا کر جاؤں گی۔ سغرا بھی مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی؟ سغرا بھی نے اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آنے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عشوہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔
ندیدی کہیں کی، جب بھی دیکھو ہر وقت اسے بس کھانے کی ہی پڑی رہتی ہے۔ باران اسے دیکھ کر بڑبڑایا اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ پاس کھڑے رئیس نے صاف سن لی تھی۔ اچھا چلو چل کر کھانا کھاتے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ جی آنے، سغرا بھی اسے اپنے ساتھ لے کر اندر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی باران بھی سیدھا ہو گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے کھڑے رئیس کو دیکھنے لگا، جو کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ مارنا چاہتے ہو کیا؟ کاش کہ میں تمہیں مار سکتا بخت جہاں۔ رئیس یہ کہتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ باران مسکرایا۔ وہ کس خوشی میں؟ بس نہیں کہ تم بہت لاپرواہ ہو۔ وہ کیسے؟ باران نے دونوں بازو ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو ہاں؟ میں نے اب کیا کیا ہے ہاں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نا۔ میری بیٹی تمہاری مستقبل میں ہونے والی بیوی ہے اور اس کے گمشدہ ہونے پر تم اسے ڈھونڈنے تک نہیں گئے۔ کیسے لاپرواہ لڑکے ہو تم؟ اگر کچھ اسے ہو جاتا تو میں کیا کروں؟ میں نے تم سے کب کہا کہ اسے میرے ساتھ منسوب کر دیں؟ تم ہی مرے جا رہے تھے مجھے اپنا دماغ بنانے کے لیے، تو پھر بھگتے ہو ایسے لاپرواہ دماد کو۔ دیکھو بخت جہاں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور میری بیٹی کا خیال رکھو۔ میں اپنے بعد تمہیں ہی اس کا گارڈین سمجھتا ہوں۔ اگر کسی کچھ ہو گیا نا تو پھر میں جی نہیں پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے رئیس کا لہجہ بھی کیا تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں نے اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا ہے۔ وہ صرف 3 سال کی تھی، تب سے میں نے اسے اپنے ماں باپ بن کر پالا ہے۔ وہ مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں آج بہت ڈر گیا تھا یہ سوچ کر کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر میں اس کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاتا؟ جانتا ہوں کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی تم میرے بیٹے ہو، لیکن میں نے تم دونوں کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالا ہے۔ ہاں جانتا ہوں میں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری محبت اور خلوص پر کوئی شک نہیں ہے۔ رئیس مسکرایا۔ تم میرے دوست ہی نہیں بلکہ بیٹے بھی ہو، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اسے تمہارے ساتھ منسوب کیا ہے، کیونکہ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میرے بعد تم ہی ہو جو اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہو، اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ میری تم سے ایک گزارش ہے، اگر مجھے کبھی کچھ ہو جائے تو اشوا کا خیال رکھنا، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے۔ تم آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو ہاں؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تم نے بہت سارا جینا ہے، ابھی ہم نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارنا ہے، اور تم یہ کیوں مرنے اور مارنے کی باتیں کر رہے ہو؟ باران چڑھ کر بولا کیونکہ آج رئیس کا لب و لہجہ کچھ پتلا پتلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ رئیس اس کی بات سن کر ہنسا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو اور میں بھی تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تم نہیں جانتے میرے بہت سارے دشمن ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ مجھے مارنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ میرے اپنوں کو، میرے پیاروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کسی اپنے کو کھو نہ دوں۔ میں نے اسی وجہ سے شادی بھی نہیں کی کہ کہیں کوئی دشمن میری بیوی یا بچوں کو کوئی تکلیف یا پھر نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے ہمیشہ سے تم تینوں کو چھپا کر رکھا۔ آج نہ صحیح، لیکن مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے باپ قدرت کاظمی نے 13 سال پہلے مجھے تمہیں مارنے کا کام سونپا تھا، لیکن میں نے تمہیں نہیں مارا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج نہ صحیح کل ضرور اسے یہ حقیقت پتہ لگ جائے گی کہ اس کا بیٹا بخت جہاں زندہ ہے، اور مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ قدرت کاظمی مجھے اس کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ میں نے اسے حقیقت سے لا علم رکھا اور اسے دھوکہ دیا۔ وہ میری کبھی بھی جان لے سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سب لوگ ہوشیار رہو، خود کی اور ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ میں کب تک زندہ رہ کر تم لوگوں کی حفاظت کروں گا کہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ان سب معاملات سے دور رہو۔ اگر ایک بار قدرت کاظمی تمہارے پیچھے لگ گیا تو پھر وہ تمہارے بارے میں پوری انفارمیشن حاصل کر کے ہی دم لے گا، اور اس طرح سے تمہاری اصلیت کھل جائے گی، اور یہ جان کر کہ تم اس کے بیٹے بخت جہاں ہو، قدرت کاظمی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ باران حیرت سے بیٹھے سامنے اس محبت کے پیکر رئیس کو دیکھ رہا تھا۔ رئیس ایک مافیا تھا جو کہ پیسوں کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے لیے کسی کو جان سے مارنا کون سا مشکل کام تھا؟ اس نے کبھی بھی کسی سے پیار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بخت جہاں اور اشوا اس کی زندگی میں آئے، اور پھر رئیس کی زندگی یکدم ہی بدل گئی۔ وہ ایک محبت کرنے والے باپ میں بدل گیا۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی ان دونوں بچوں کی حفاظت اور خدمت کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ گینگسٹر کی دنیا کا بگ باس رئیس ہے، جس کے خوف سے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں۔
وہ انتہائی شفاف آدمی جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ ایک دنیا اسے جانتی تھی، وہ بگ باس کے نام سے مشہور تھا۔ باران ہمیشہ سے سوچتا رہا تھا کہ رئیس ایک سخت اور سنگ دل انسان ہے، لیکن آج اسے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ رئیس اس کے لیے کیا ہے۔ وہ ان سے بے تحاشا پیار کرتا تھا، ایک اچھے باپ کی طرح۔ اس نے ان دنوں کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، اور آج وہ زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے تو صرف اور صرف اس سامنے بیٹھے انسان کی وجہ سے۔ اس کی زندگی اس کی مقروض تھی۔ وہ دنیا والوں کے لیے سخت اور سنگ دل تھا، لیکن ان دونوں کے لیے وہ بہت نرم دل اور انتہائی محبت کرنے والا انسان بن جاتا تھا۔ باران اپنی جگہ سے اٹھ کر رئیس کے پاس آیا اور پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے گلا لگتا رو گیا۔ ارے رے، کیا کر رہے ہو تم پاگل لڑکے، چھوڑو مجھے۔ رئیس اس کے بازو ہٹانے لگا، لیکن اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیار کر رہا ہوں اور کیا، نظر نہیں آ رہا کا؟ اور مجھے مت روکو تم، مجھے تم پر اس وقت بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، اور میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بگ باس کہ وقت جہاں بھی تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہے، اور تم اس کے لیے بہت قیمتی ہو، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ اور رہی بات قدرت کا آزمی کی تو تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، میں اسے دیکھوں گا۔ اب میں وہ 10 سال کا معصوم سا بچہ نہیں جس کو مارنے کے لیے اس بزدل انسان نے تمہیں بھیجا تھا۔ فکر نہ کرو، اس کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور ہاں، تم یہ بننے اور مرانے کی باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ایسا کہتے ہو تم بہت برے لگتے ہو بگ باس۔ اس کی بات سنتا رئیس مسکرایا۔ وہ اپنی کوشش ترک کرتا اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اسے ہی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم شاید بہت بڑے ہو گئے ہو۔ ہاں بالکل، تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ رئیس مسکرایا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو، بس اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ اور دوسری بات، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے گینگ کے بگ باس بن جانا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہیں ہی اپنا بگ باس تسلیم کریں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ گینگ میری زندگی کا کل سرمایہ کاری ہے، اسے یوں ضائع مت ہونے دینا۔ سن رہے ہو نا تو میری بات؟ پھر سے بری بات۔ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتے رئیس، وہ دانت پیس کر بولا، کیونکہ اسے یہ باتیں بہت بری محسوس ہو رہی تھیں۔ اب وقت کو چڑھانے میں رئیس کو ہمیشہ سے مزہ آتا تھا۔ رئیس اسے چڑھتے دیکھ کر کہا لگا گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر تمہیں جواب کیوں دے رہا ہوں۔ حد ہے ویسے، کتنے برے ہو تم بگ باس۔ باران اسے یوں دیکھتے ہوئے چڑھ کر بولا، تم پھر سے چڑھ گئے نا؟ اور دیکھو، تم اس طرح چڑھتے ہوئے بہت کیوٹ لگتے ہو بخت جہاں۔ حد ہے، تمہیں آخرکار گینگ کا بگ باس بنایا کس نے؟ میں نے خود۔ رئیس اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود بھی رئیس کو دیکھتا ہنس دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس رہے تھے۔ کچن کی کھڑکی سے خوبصورت منظر دیکھتی سغرا بھی مسکراتی۔ یا اللہ، ان دونوں کو یوں ہی ہنستا ہمیشہ مسکراتا ہی رکھنا، آمین۔ لیکن بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔